अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इंतहाई तकलीफ़ दह सूरत-ए-हाल, इंतहाई रंजीदा और दुखी दिल के साथ आज आपके साथ मुखातिब हूँ। मानसेरा की सरजमीन पे जो वाक़या आज से 3 रोज़ कबल हुआ, एक नन्हे मुन्ने मासूम याहूस के साथ, उस वाक़े में मुलव्वस लोग कौन हैं, क्या हैरत अंगेज़ और इतने तकलीफ़ दह हक़ाइक़ वहाँ से मौसूल हुए हैं। वो जो मौलवी शम्सुद्दीन है, उसका क्या ताल्लुक़ है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के साथ। ये जो JUI फ़ेक के मौलाना हैं, इनके साथ उनका क्या ताल्लुक़ है, ये लोग कौन हैं, ये 6-7 जो भाई हैं, ये मदरसा कब से चलाते हैं, इस बच्चे के साथ जो 3 दिन पहले ज़्यादती हुई, ये कैसे ये चीज़ें अनफोल्ड हुई, इसके भाइयों पे इस तरह के इल्ज़ामात इससे पहले लग चुके हैं, लेकिन किन लोगों की उनको पुश्त पनाही हासिल थी जिसकी वजह से वो लोग आज तक छुपते रहे, इस पे ख़ास तौर पे बात करेंगे। और आखिर पे मैं कुछ आपके सामने गुजारिशात रखूँगा, हाथ जोड़ के गुजारिशात रखूँगा। वो बेशक अगर कोई सुनना चाहता है, नहीं तो मैं आपको उससे पहले जो ख़बर है वहाँ से, जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ख़बर सबसे पहले रिपोर्ट की, GNN की रिपोर्टर नासिर भाई, उनसे मैंने रब्ता किया, मैंने उनसे इस बारे में हक़ाइक़ पूछे, तो उन्होंने इतनी ऐसी तकलीफ़ दह बातें बताई इस हवाले से। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो मदरसा था, ये बिल्कुल भी रजिस्टर्ड मदरसा नहीं था, इसको तो अब सील कर दिया गया है। ये जो मौलवी शम्सुद्दीन है, उनके बारे में ये मालूम हुआ कि ये वहाँ के जो बड़े सरकर्दा लोग हैं, JUI फ़ेक है, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का जो दस्ते रास्त है, इनका भाई है, ये उनके भाई का मदरसा, अपने भाई के मदरसे में ये जालिम और सफाक दरिंदा, ये मकरू इंसान जिसने उस बच्चे के साथ बदफेली की, रिपोर्टेडली बच्चे ने खुद ये बात की कि मेरे साथ मेरे उस्ताद ने बदफेली की, और अभी इस बात को, इन रिपोर्ट्स को टेम्पर करने की भी शायद कोशिश की जा रही है। पुलिस का जो ऊपर का जो सेक्शन है, DIG या DPO, वो लोग बिल्कुल तावन कर रहे हैं, नीचे का जो तबका है वो भी उन बाला दस्त कुव्वतों के आगे बेबस है। जो स्कूल था, ये बच्चा बेसिकली जो है वो कोहिस्तान का बच्चा था, ये इंतहाई गरीब माँ बाप का इंतहाई नन्हा मुन्ना बच्चा है। उन्होंने इसको मदरसे में, तालीमुल कुरान मदरसे का नाम है, ये देखें खुदा का अजाब आए इस मौलवी पे, इस बदबख्त इंसान पे। मदरसे का नाम क्या है और किस तरह से इस मासूम बच्चे को 3 रोज़ कबल, सिर्फ इस एक मौलवी बदबख्त ने नहीं, इसके साथ 3 लोग और थे जिनके बारे में ये इंकशाफात हुए। इन 3 लोगों ने इस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया, बदतरीन तशद्दुद किया, और उसके बाद उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। ये कैसे हुआ, 3 दिन बाद कैसे पता चला, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहले आपको ये बताऊं कि ये जो बदबख्त मौलवी है, ये सरकारी मुलाजम है, सरकारी टीचर है, सरकारी स्कूल में पढ़ाता है ये, और फिर सेकंड टाइम ये जो अपने भाई के मदरसे में पढ़ाता है। मौलवी अकेला बिल्कुल नहीं था, इन्होंने कई बार इस तरह के वाक़यात इनके भाइयों पे हुए, लेकिन वो मुकदमे नहीं बने, इसलिए कि ये बासर लोग हैं। मुसलसल ज़्यादती के बाद बच्चा बीमार हो गया, बच्चा बेहोश हो गया, उसके बाद इसका मदरसे का जो पीछे कोई और उस्ताद था, उसने फ़ोन किया उस बच्चे के वालिदैन को, बच्चे के चचा को फ़ोन किया कि आप आएँ, आपके जो बच्चे हैं इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये आप बात ज़हन में रखें कि ये आज का वाक़या नहीं है, 2 दिन का वाक़या नहीं है, ये 3 दिन पहले का वाक़या है, जब इस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई, इसकी तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल में ये बेहोश हुआ। तो इसके बाद इसके मदरसे के मोहतमिम ने, मानसेरा में ये मदरसा है, चूँकि ये लोग कोहिस्तान के इस इलाके में सेटल हुए हुए हैं, इसके वालिद इंतहाई गरीब इंसान हैं, कुछ ठेके शेके करके अपना गुजर बसर करते हैं। ये बच्चा जो है मुस्तकिल बुनियादों पे इस मदरसे में जो है वो पढ़ता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को इस उम्र में जो है मदरसों में भेज देते हैं। तो ये कोई डे स्कॉलर या सिर्फ कुछ वक्त के लिए मदरसे में नहीं आता था, बल्कि ये रहता भी मदरसे में था। फिर इसकी जब तबीयत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा, तो इसके उस्ताद ने इसके चचा को फ़ोन किया कि आप आएँ, आपका बच्चा जो है इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप इसको अस्पताल लेके जाएँ। तो फिर उनका चचा जो है उसको अस्पताल लेके गया। अस्पताल में भी 2 दिन बच्चा ऐसे ही पड़ा रहा, बेयारो मददगार, किसी डॉक्टर की उस तरफ नज़र नहीं गई। फिर कोई डॉक्टर आया, उसने उस बच्चे को जब चेक किया, किसी सीनियर डॉक्टर ने, तो उसने
اس کے ٹیسٹ کروائے بچے کے تو وہاں یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ اس بچے کا ریپ کیا گیا ہے. تو بچے سے جب پوچھا تو اس کو جب ہوش آیا اس سے پوچھا تو اس نے پھر یہ بتایا کہ بالکل جو میرے استاد ہیں انہوں نے میرا ریپ کیا. اور اب جو اس بات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو شمس اللہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا بچے کا کوئی دوست تھا, حالانکہ ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. ان 3 لوگوں نے اس بچے کے ساتھ اتنی بربریت اور اتنی وحشت کی, 300 بار سے زائد رپورٹ ہو رہا ہے, درجنوں بار سے زائد اس کے ساتھ زیادتی کی, اس حد تک زیادتی کی کہ اس بچے کی آنکھوں سے خون جو ہے وہ نکلنے لگا اور وہ بے ہوش ہوا. اور وہ استاد جو تھا وہ شمس الدین نام اس کا دیکھیں, اور اس بدبخت غلیظ انسان کا اس کے کام دیکھیں, وہ کتنا ظالم اور کتنا بدبخت انسان ہوا ہوگا. وہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے, وہ وہاں سے نکل گئے. اور پھر جب میں نے اس سے پوچھا ناصر سے, مجھے بتائیں کہ وجہ کیا ہے, اتنی تکلیف دہ بات ہے. کچھ دن پہلے بھی ایک واقعہ اسی سرزمین پہ مانسہرہ پہ ہوا تھا, ایک بچی کو جو ہے وہ زیادتی کر کے کنویں میں پھینک دیا تھا, حالانکہ وہ زندہ تھی لیکن اس تک کوئی پہنچا نہیں تھا, تو وہ اس طرح تڑپ تڑپ کے اس کنویں میں مر گئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتائیں کیا وجہ ہے, پولیس کو احساس کیوں نہیں جاگ رہا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مفتی کفایت اللہ ہیں JUI فے کے, ان کا زبردست جو دست راست ہے یہ بھائی ہے ان کا, اور ان مفتی کفایت اللہ نے ابھی بھی صحافیوں کو اپنے پاس بلایا ہوا ہے, اور وہ اس خبر کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چلایا. تو یہ بات میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل ہوئی تھوڑی سی, حالانکہ اس سے پہلے بھی ایسے کیسز ہوئے ہیں, یہ لوگ نہیں چلانے دیتے, اس میڈیا پہ یہ بات نہیں آتی. اور یہ مفتی جو کفایت اللہ ہیں اس کے عہدے, ان کی جو جماعت ہے اس کے عہدے دار ہیں یہ جو شمس الدین بدبخت, یہ سفاک جو مولوی ہے اس کا بھائی جو ہے. اور اس سے بھی خوفناک بات میں آپ کو یہ بتاؤں, وہ JUI فے کا عہدے دار تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے 2 بھائیوں پہ یہ بات بھی مجھے وہاں سے پتہ چلی کہ اس انسان کے اس خنزیر انسان کے 2 بھائیوں پہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کیسز بنے, اس سے پہلے بھی ان پہ اسی طرح کے الزامات لگے, لیکن معاملات چونکہ جو ہے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں, اس طرح سے ان کو رپورٹ نہیں کیا گیا. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, رپورٹ کیوں نہیں ہوتے واقعات, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب والدین اپنے بچوں کو مدرسوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے قرآن پاک پڑھیں گے اور پھر رمضانوں میں آ کر قرآن سنائیں گے. اس طرح کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے گاؤں میں. بہت سارے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے ان کے بچے دین کی تعلیم حاصل کریں, عالم بنیں, ان کی آخرت کی دعا کریں. ان کو یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے کچھ ایسے سفاک اور ایسے بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کے روپ میں جو ہے اتنے سفاک ہو سکتے ہیں. اس طرح آپ یہ بھی اس بات کا اندازہ لگائیں کتنے اور بچے ایسے ہوتے ہوں گے جن کے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے. دیکھیں میں ٹارگٹ مدرسے کو نہیں کر رہا, کسی جگہ بھی ہو, کسی بھی علاقے کا بچہ ہو, کسی سکول کا بچہ ہو, کسی مدرسے کا بچہ ہو, کسی بھی انسان کا, کسی بھی مذہب کا بچہ ہو, اگر وہ بدفعلی کا اس کے ساتھ ہوتی ہے, اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس کے ساتھ تشدد ہوتا ہے, وہ تمام انسان اس پہ اتنے ہی رنجیدہ ہوتے ہیں. سب انسانوں کا اس پہ دل دکھتا ہے. مدرسے میں یہ بات زیادہ رپورٹ ہوتی ہے. مدرسوں کے اندر بہت اچھے مدرسے بھی ہوں گے, بہت اچھے انسان بھی ہوں گے, لیکن دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا یہ زینب کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی سزا دی گئی, لیکن بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کی سزا نہیں دی جاتی. اور ابھی اس واقعے سے متعلق بھی یہی ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے تک میری ناصر سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا. اس سے پہلے ایسے بے شمار واقعات ہوئے, ان میں بھی ابھی تک کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا. جب تک سزائیں نہیں دی جائیں گی, جب تک لوگوں کو لٹکایا نہیں جائے گا, اس وقت تک. اور پھر خاص طور پر مدرسہ ریفارمز پہ میں نے اس سے پہلے 2-3 دفعہ بات کی, بہت زیادہ مجھے گالیاں دی گئی کہ آپ کون ہوتے ہیں مدرسہ ریفارم پہ بات کرنے والے. بھائی خدا کا واسطہ ہے ان والدین کے لیے جو دیکھے سنے بغیر اپنے بچوں کو ایسے جو مدرسے رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے, ایسے بھیڑیوں کے پاس بھیج دیتے ہیں جن کے آپ کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوتا, جن کے بارے میں آپ تحقیق نہیں کرتے. جس کسی نے کہا آپ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. زیادہ تر یہ رجحان شہروں میں کم ہے. گاؤں کے لوگ جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں 3-3, 4-4, 5-5 مہینے, اتنے چھوٹے بچے. آپ کسی بھی مدرسے میں جا کے دیکھیں
انتہائی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں داخل کیا جاتا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے, اس عمل پہ بھی پابندی لگنی چاہیے. اپنے بچوں کو اپنے والدین سے کم از کم 10 سال تک دور نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں معصوم, ان کو مدرسوں میں داخل کیا جاتا ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, ان کو کوئی اخلاقیات, کوئی بنیادی زندگی کی, جب ان کو ان کے والدین کی ضرورت ہوتی ہے, جب ان کو ان کے بہن بھائیوں کی ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے. اور بچوں کو مدرسے میں رکھ کے ایسے ہی کچھ بھیڑیے, میں سب کی بات اگین نہیں کر رہا, لیکن رپورٹ ہوتے ہیں جو کیسز, اس میں ابھی کچھ عرصہ پہلے لاہور کا ایک مولوی, اس کی ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ بچے کو قرآن پاک پڑھانے آتا تھا, اس کے ساتھ اللہ معاف کرے اس طرح کی یہ جو صورتحال ہے, جب تک اس پہ سخت سے سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی, جب تک ان لوگوں کو اور ان کے جو پیچھے لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا. دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے, جس انسان کی اخلاقیات بگڑ چکی ہیں, جو انسان اتنا درندہ ہے وہ کبھی بھی باز نہیں آتا, اس کے لیے صرف اور صرف سزائے موت ہونی چاہیے, اس کا صفایا ہونا چاہیے اس دنیا سے. ایسے بدبخت لوگ جو اس زندگی کو, اس دنیا کو, اس زمین کو جہنم بناتے ہیں, ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے جب تک یہ سزائیں نہیں ہوں گی. آپ اس بات کو دیکھیں, ایک انسان کتنا بگڑ سکتا ہے, اور کتنے معصوم بچے کو, وہ خود کیا باپ نہیں ہوگا جو اتنا تشدد کا نشانہ بناتا ہے کہ بچے کی آنکھوں سے نعوذ باللہ آپ یہ تصور کریں آنسو نکلتے ہیں خون کے, اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو معاف نہیں کرتے, اس کو چھوڑتے نہیں. اور ایک مولوی اور اس کے ساتھ 3 اور لوگ. یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے, جتنا ہو سکتے ہیں اس واقعے کو ہائی لائٹ کریں. یہ ہر مدرسے کا تو میں نہیں کہتا, تقریباً جو مجھے ادراک ہے یہ واقعات رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں ایسے واقعات ہوتے ہیں رپورٹ نہیں ہوتے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ اس کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور پھر یہ جو مولوی, کچھ ایسے بدبخت درندے مولوی ہیں, اب میں دیکھتا ہوں کتنے مولوی اس کے خلاف بات کریں گے. ان کو بات کرنی چاہیے, ان کو باہر نکلنا چاہیے. اس وقت مانسہرہ میں تمام لوگ, ہزارہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, وہاں کے جتنے اور دیگر تنظیمیں, جتنے دیگر لوگ ہیں, وہ برسر پیکار ہیں کہ اس مولوی کو پکڑا جائے, اس کو عبرت ناک سزا دی جائے. لیکن 3 دن ہونے کے باوجود بھی ابھی تک گرفتاری کوئی بھی عمل میں نہیں آئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ پھر وہی جو بالادست طبقہ ہے, جو باثر طبقہ ہے, وہ وہاں بیٹھا ہوا. اور پھر اگین والدین سے یہ 10 بستہ درخواست ہے, اپنے بچوں کو چھوٹی سی ہوس, چھوٹی سی لالچ کی وجہ سے, چند ان کے اپنا خرچہ بچانے کی وجہ سے ایسے مدرسوں میں ایسے ظالم اور ایسے سفاک لوگوں کے آگے, ایسے بھیڑیوں کے آگے مت ڈالیں. اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے, اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا انسان نہیں بنا سکتے, اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی اخلاقی مالی کفالت نہیں کر سکتے, خدا کا واسطہ بچے پیدا نہ کریں. بچے پیدا کرنا ایک انتہائی احسن قدم ہے, بچے پیدا کرنا سنت ہے, لیکن خدا کا واسطہ ہے ایسے بچے مت پیدا کریں جن کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے. آپ جن بچوں کو اس معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں, یہ معاشرہ آپ کے بچوں کی تربیت کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہاں ایسے بھیڑیے, ایسے خوفناک لوگ ہیں, آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن ان کے اندر کی وحشت ہمیں یہ سبھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بچے کی آنکھوں سے خون نکلتا ہے, لیکن اس کا درندہ مولوی اس کو معاف نہیں کرتا. کس طرح کا انسان ہوگا, میں حیران ہوں. زمین کانپی, اس پہ کوئی آفت نہیں پڑی, اور 3 دن تک وہ بچہ, 2 دن تک وہ بچہ اس مدرسے میں بیماری کی حالت میں رہا. جب وہ بے ہوش ہوا تو اس کو اسپتال لے کے جایا گیا, اور وہاں بھی اس کو کافی وقت بعد یہ پتہ چلا کہ کوئی دوسرا ڈاکٹر آیا, کہتے ہیں اس نے یہ کہا جی کہ اس کے ٹیسٹ کروائے جائیں, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. عمران خان کا بھی امتحان ہے, کے پی کی حکومت کا بھی امتحان ہے, ریاست مدینہ کے دعوے داروں کا بھی امتحان ہے. میں اس پہ کیا کہوں, میں تو اس بچے کی خدا جانتا ہے تصویر نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے مجھے وہاں سے تصویریں بھیجی, میرا تو دل پھٹ رہا ہے یہ چیز یہ دیکھ کے. کتنا معصوم بچہ. میں نے پھر کہا کہ بچے سب کے بچے ہوتے ہیں, وہ جس مذہب سے ہوں, جس عقیدے سے ہوں, جس ملک کے ہوں, جس رنگ و نسل کے ہوں, بچے تو خدا کے جو پھول ہوتے ہیں, پھول اور کلیاں ہوتی ہیں. لیکن اس ظالم انسان کو اس کی سزا صرف اور صرف سنگین موت ہے. اور یہ ہماری عدالتیں. میری طرف سے یہی کچھ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.